बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 434 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं नशे में काफ़ी नीचे उतर आया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मुझे दुश्मनों या दोस्तों में से किसी की सूरत नज़र नहीं आई। वो दिन का वक्त था और उजाले ने हर मंजिल को वाज़े कर रखा था, फिर वो मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहे थे। इस सूरत हाल ने मुझे उलझा दिया। मैं रुक गया और पलट कर बुलंदी की तरफ निगाह दौड़ाई। एक शख्स को मैंने सड़क से उतरकर इस तरफ आते हुए पाया। मेरे और सड़क के दरमियान अब इस कदर फासला हायल हो चुका था कि फौरी तौर पर मैं ये अंदाज़ा कायम ना कर सका कि वो दुश्मन का कोई आदमी था या कोच का कोई मुसाफिर। उस शख्स के बारे में मैं गौर कर ही रहा था कि यकलख्त मुझे चौंक जाना पड़ा। मेरी बाईं जानिब एक चट्टान के अकब से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं एक महफूज आड़ लेकर खड़ा हो गया। वो एक सिंगल शॉट था। उस फायर का जवाब फौरी तौर पर दिया गया। फ़ज़ाए खौफनाक ब्रेस्ट से गूंज उठी। उसके साथ ही इंसानी चीखों की दर्दनाक आवाज़ उभरी। मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी पेश ना हुई कि मौत का फरिश्ता मेरे आसपास ही कहीं मंडला रहा था। इस फायरिंग के नतीजे में कोई लुकमा अजल बना था, उसके बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। वो कोई दुश्मन भी हो सकता था और दोस्त भी। मेरे पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ने लगी। सूरत-ए-हाल बड़ी तशवीशनाक हो गई। ऐसी गैर यकीनी सिचुएशन तो मैंने कभी रात की तारीकी में भी नहीं देखी थी, जो दिन दहाड़े पेश आ रही थी। पहाड़ों के दामन में वाकई इस चट्टानी ऊंच नीच ने निगाह के जाविये को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया था। मैदानी इलाके की बनिस्बतन पहाड़ी इलाके में किसी का ताकुब जारी रखना नहायत ही मुश्किल काम होता है। मैं इस महफूज आड़ में मोहतात कदमों से आगे बढ़ता चला गया। चट्टान के आखिरी सिरे पर पहुंचकर मैंने गर्दन निकाल कर देखा। दूसरी तरफ 20 गज के फासले पर मुझे एक शख्स की लाश दिखाई दी। वो उन्हीं मुसल्लह 2 अफराद में से एक था जो मेरे साथियों के ताकुब में हेलीकॉप्टर से यहाँ तक पहुंचे थे। अगली लम्हे उस लाश को वहीं छोड़कर मेरी निगाह आगे को उठ गई। मैंने हलाक होने वाले दुश्मन के साथी को बड़ी तेजी से बुलंदी की जानिब दौड़ते हुए देखा। उसके दौड़ने का जाविया बालाई सड़क की सम नहीं था। उसका एक ही मतलब था, वो फरार नहीं हो रहा था, बल्कि काशानूक वगैरह के ताकुब में उस तरफ जा रहा था। साथ ही ये बात पाए सबूत को पहुंच गई कि मैंने अभी जिस दुश्मन की लाश को खून में लथपथ पड़े देखा था, वो मेरे साथियों में से किसी के हाथों जहन्नुम वासिल हुआ था। मैं तेजी थामे अपने दुश्मन के ताकुब में लग गया। ये गन मुझे काशानूक ने फराहम की थी। इस बात के कभी इम्कानात थे कि उसने अपने लिबास में और भी खतरनाक हथियार छुपा रखे होंगे। काशानूक ठंडे और ठहरे हुए मिजाज का मालिक एक गहरा शख्स था। उसे समझने के लिए मुझे बहुत कम वक्त मिला और उस कलील मुद्दत में मैं उसे अच्छा खासा समझ गया था। इन्हीं ख्यालात के साथ साथ आगे बढ़ते हुए जब तक मैं उस शख्स के करीब पहुंचा, वो एक बड़ी चट्टान के पीछे हो चला हो गया। अगली में फजा एक मरतबा फिर फायरिंग की मखसूस तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मैं नहीं जानता था किसने किस पर गोलियां बरसाई होंगी। वो एक तरफा फायरिंग की आवाज़ थी और इस आवाज़ के नतीजे में करबनाक इंसानी चीखें भी सुनाई दी थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने गन को तैयार हालत में थामे थामे मुमकिना तेजी से चट्टान की जानिब दौड़ लगा दी। इन संगीन लम्हात में मेरे साथियों को मेरी मदद की अशद ज़रूरत थी। मैं मज़कूरा चट्टान तक गया। फिर जैसे ही घूमकर मैंने दूसरी तरफ जाना चाहा, मैंने अपने अकब में कोई गड़बड़ महसूस की। मेरी छठी इसने मुझे खबरदार किया। खतरे का एहसास होते ही मैंने बिजली किसी सूरत से पलटकर पीछे देखा और एक दुश्मन मेरी निगाह में आ गया। यह यकीनन वही शख्स था जिसे थोड़ी देर पहले मैंने सड़क से उतरकर उस समत बढ़ते देखा था। वो इस वक्त जिस किस्म की हरकत करने जा रहा था, उसे वाज़ेह हो गया कि वो भी शर्मा के गिरोह से ताल्लुक रखता है। उसने अपने हाथों में थामी हुई गन को मेरे कदमों की जानिब झुका रखा था और इससे कबल के वो ट्रैगर पर उंगली दबाता मैंने एक हाई जंप लगाते हुए उस पर फायरिंग कर दी। मेरी उछलने वाली एहतियात बर वक्त काम आ गई। 2 तरफा फायरिंग ने एक मरतबा फिर कोहिस्तानी फजा को पाश पाश कर दिया। अगर मैं अपने जिस्म को हवा में बुलंद ना करता तो वो शख्स मेरे पाँव का कीमा बना चुका होता। मैंने उसे इरादा बदलने की मोहलत ही ना दी। वो मेरे कदमों को निशाना बनाने का फैसला कर चुका था, लिहाजा मेरे हवा में उछलने के साथ वो गन की नाल को ऊपर ना उठा सका। मैंने उसकी तवक्को के बरक्स यकायक पीछे मुड़कर जंप लगाते हुए उस पर फायरिंग कर दी। मैं तो उसकी फायरिंग से महफूज रहा, मगर रद्दी के दहाने से निकलने वाली गोलियों ने उसके जिस्म को छिलने में बदल दिया। उसका बेजान बदन एक नुकीले पत्थर पर बेइसो हरकत पड़ा था। मेरे पास इतनी फुर्सत ना थी कि उसके पास जाकर तफसीली मुआयना करता। मैं तेजी से अपनी राह को हो लिया। एक लाश की बजाय अपने दोस्तों की खबर गिरी ज्यादा जरूरी थी। मैं दौड़ते कदमों के साथ उस चट्टान की दूसरी समत पहुंच गया। मेरी आंख ने सबसे पहले एक लाश का मंजर देखा। ये उसी मुर्दा शख्स का जिस्म था जिसके ताकुब में मैं इस तरफ आया था। मेरी मतलाशी निगाह कुर्बो जवार का जायजा लेने लगी, मगर जिनकी मुझे तलाश थी वो कहीं दिखाई ना दिए। इस सूरत हाल ने मेरी उलझन को बढ़ा दिया। मैं गर्दन उठाकर इधर उधर देखने लगा तो हद निगाह छोटी बड़ी चट्टानों का एक लामतनाई सिलसिला फैला हुआ था। दुश्मनों की हलाकत और खौफनाक फायरिंग से ये तो साबित हो गया कि मेरे साथी आस पास ही कहीं मौजूद है। ज्यादा इम्कान इस बात का था कि वो किसी बड़ी चट्टान की ओट में होंगे। अचानक मेरे ज़हन में एक अछूता ख्याल आया और पलक झपकने में मैंने उस ख्याल को अमली जामा पहना डाला। मैंने लिबास में से अपना सेल निकाला और फिर उसकी की पैड पर काशानूक के नंबर पंच करने लगा।
اس کی لوکیشن اور وقوع پذیری جاننے کے لیے یہی سیلولر وسیلہ اختیار کیا جا سکتا تھا۔ ڈائلنگ کی تکمیل پر دوسری جانب سے گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کاشانوک کا سیل آن تھا، بصورت دیگر رابطے کا یہ ذریعہ بھی جاتا رہتا۔ 8ویں گھنٹی پر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ میں نے اپنے سیل کے اسپیکر میں لیان کی گھبرائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے بڑے تشویشناک انداز میں استفسار کیا، ہاں وجدان تم کہاں ہو؟ میں لیان کی آواز سن کر چونک اٹھا کیونکہ میری توقع کے مطابق کاشانوک کو کال اٹینڈ کرنا چاہیے تھی۔ پھر اس کی آواز میں شامل گھبراہٹ بھی مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں، تم لوگ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ میرے اندازے کے مطابق ہمارے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تم تینوں کہاں چھپے ہوئے ہو؟ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم ایک دوسرے کے قریب ہی ہیں، لیان نے بتایا۔ میں نے تمہیں نشے میں اتر کر اس طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ابھی جو فائرنگ ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے تم نے کسی دشمن کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اوزی کی فائرنگ اپنی مخصوص آواز سے پہچانی جاتی ہے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ دشمنوں کے حوالے سے میں نے ابھی میدان صاف کر دیا ہے، اب تم مجھے اپنی درست لوکیشن بتاؤ تاکہ میں تمہارے پاس پہنچ سکوں۔ ان خطرناک چٹانوں نے تو بہت مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ اوکے، اس سرسری انداز میں بولی، پھر مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ نشیب میں تمہیں بھورے رنگ کی ایک تکونی چٹان دکھائی دے رہی ہے؟ اس کا انداز سواریہ تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا 50 گز کے فاصلے پر وہ بھوری چٹان موجود تھی جس کا حوالہ لیان نے دیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، ہاں دکھائی دے رہی ہے، ہم لوگ اسی چٹان کے عقب میں موجود ہیں، لیان نے کہا۔ اچانک میری زبان سے پھسل گیا، کاشانوک کہاں ہے؟ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، وہ مبہم انداز میں بولی۔ میری اس سے بات کراؤ۔ لیان کے انداز نے مجھے نامعلوم سی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ تم یہاں آ تو جاؤ، پھر سب سے بات کر لینا، وہ ڈکے چھپے لہجے میں بولی۔ لیان تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ کاشانوک شدید زخمی ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سیلولر رابطہ منقطع کر دیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں مذکورہ بھوری چٹان کے عقب میں ان تینوں کے پاس موجود تھا۔ لیان نے غلط نہیں کہا تھا، کاشانوک واقعی شدید زخمی تھا۔ اس کے پیٹ میں گولیاں لگی تھی، گھٹنوں کے مقامات سے بھی بدھ بخشوں والا لباس سرخ تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جن 2 دشمنوں کی لاشوں کو میں نے دیکھا تھا انہی میں سے کسی کی فائرنگ نے کاشانوک کو شدید زخمی کیا تھا۔ وہ اس وقت مکمل بے ہوشی میں تھا۔ میں نے لیان کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے استفسار کیا، یہ سب کیسے ہوا؟ جواب میں لیان نے مجھے جو کچھ بتایا اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ میں نے کاشانوک کی حالت کے پیش نظر پوچھ لیا، یہ وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ لیان نے خاموشی سے تھاچو کی جانب اشارہ کر دیا۔ میں نے چونک کر تھاچو کو دیکھا، اس کا لباس کندھے سے سرخ تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ تھاچو نے کاشانوک کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہاں تک پہنچایا تھا۔ اس کی عمر کے پیش نظر یہ بڑا کارنامہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ تھاچو کا تعلق بیشتے ارضی تبت سے تھا، جہاں کے پاس ہی طویل العمر ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم الصحت بھی ہوتی ہیں۔ مجھ سے نگاہ ملی تو تھاچو نے مہربان انداز میں اپنے سر کو اس باتی جھنبش دی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، ہمیں فوری طور پر کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کر لینا چاہیے۔ کاشانوک نے تھاچو کے بارے میں مجھے جو معلومات فراہم کی تھی ان کے مطابق تھاچو کو تبتی اور چینی زبان پر عبور حاصل تھا۔ اس کے علاوہ وہ گزارا چلا انگلش بول اور سمجھ بھی لیتا تھا۔ ابھی اس نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا اس کے لیے اس نے انگلش کا سہارا لیا، مگر چینی لب و لہجے میں اس کی تشویش بجا تھی۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، یہاں آس پاس ہمیں کوئی محفوظ پناہ گاہ کہاں مل سکتی ہے؟ لیان نے کہا، ویتان جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا اشارہ کاشانوک کی جانب تھا جسے پتھریلی ڈلوان پر لٹا دیا گیا تھا۔ میں نے لیان کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی امیز انداز میں گردن ہلائی، پھر تھاچو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، ہم اس وقت ایک محفوظ چٹان کی آڑ میں کھڑے ہیں، لیکن ہمیشہ یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اگر اسی آڑ میں ہم چٹان کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں تو ممکن ہے کوئی پناہ گاہ نظر آ جائے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہمارے عقب میں کافی دیر سے خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کوئی اور دشمن ہمارے تعاقب میں اس طرف نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہمیں تلاش کیا جائے ہمیں کہیں پناہ گزین ہو جانا چاہیے۔ بات ختم کرتے اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے مذکورہ ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنے کی کوشش میں ہو۔ میں نے بے سود پڑے گھائل کاشانوک کی جانب قدم بڑھائے اور کہا، ٹھیک ہے، اب میں اسے اپنے کندھے پر اٹھاؤں گا۔ تھاچو نے میرے شانے پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور بولا، میں اتنا بھی ضعیف اور کمزور نہیں ہوں جتنا دکھائی دیتا ہوں، یہ کام تم میرے لیے رہنے دو۔ ویسے بھی میرا لباس خون آلود تو ہو چکا ہے، تم کیوں خواہ مخواہ اپنے لباس کو داغدار کرتے ہو؟ تھاچو کی آنکھوں میں ایسی مہربان ہمدردی تھی کہ میں اس سلسلے میں کوئی مزاحمت نہ کر سکا۔ وہ اس بات میں ساری لاتے ہوئے بے ہوش کاشانوک کی طرف بڑھنے لگا تو میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، ایک منٹ، آپ لوگ یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ ان دونوں نے یکے بعد دیگرے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا لیکن کوئی استفسار نہ کیا۔ میں اپنے فوری خیال کی تکمیل کے لیے چٹان کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہاں ہمارے ایک دشمن کی لاش پڑی تھی، ایسے ہی 2 دشمنوں کی لاشیں دوسری جانب بھی بے گورو کفن کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی تھی، جن میں سے ایک بدبخت میرے ہاتھوں جہنم واصل ہوا تھا۔ میں نے بجلی جیسی صورت کے ساتھ ان لاشوں کا تنقیدی جائزہ لیا
उनमें से 2 के लिबास ऐसे थे कि उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने थोड़ी सी कोशिश करके आनन फानन मजकूरा लिबास हासिल कर लिए। हम अपने साथ पोटलियों की सूरत में काठमांडू से जो सामान लेकर चले थे उसमें दीगर जरूरी अशिया के अलावा हमारे फाजिल लिबास भी थे। अपने दुश्मनों का लिबास मैंने इसलिए भी हासिल किया कि बवक्ते ज़रूरत दुश्मन को धोखा दिया जा सके। मैं वापस लियान और थाचू के पास पहुंचा तो वो मेरे हाथों में दुश्मनों के लिबास देखकर सूरत-ए-हाल की तह में पहुंच गए। किसी सवाल जवाब के बगैर हमने खामोशी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह कि बेसुध का शानूक एक मरतबा फिर थाचू के कंधे पर लदा हुआ था। मैं सबसे पीछे चल रहा था। लियान आगे थी जबकि थाचू का शानूक को उठाए हुए हमारे बीच में था। मैं चौकन्ना अंदाज में कदम बढ़ाते हुए पेश आमदा सूरत-ए-हाल पर गौर भी कर रहा था। हमारा सफर खोटा करने की तमाम तर जिम्मेदारी शर्मा के सर जाती थी। मैंने सुंदरी जल की पहाड़ियों में नकली बुद्ध बख्शू नारायण की ठुकाई करके उसकी जबान से उसके बाद शर्मा का नाम उगलवा लिया था। फिर जब मैंने काशानूक से शर्मा के बारे में इस्तफसार किया तो उसने तस्दीक कर दी कि वो शर्मा नामी उस शख्स को बाखूबी जानता है। मैं शर्मा के हवाले से बहुत मुतजस्सिस था। सोचा था जरा सुकून हो तो काशानूक से इस नए दुश्मन के बारे में तफसील मालूम करूंगा, लेकिन इसका मौका ना मिल सका। सुंदरी जल से रवाना होते वक्त हम जिस अफरा तफरी का शिकार रहे वो आगे चलकर हंगामा खेजी में बदल गई और मुझे काशानूक से बात करने की मोहलत मयसर ना आ सकी। और अब काशानूक इस हालत में था कि फिलहाल उससे कोई बात नहीं हो सकती थी। मैं काशानूक की तरफ से गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। मेरी तजर्बाकार निगाह ने उसकी हालत का अंदाजा लगा लिया। खुसूसन उसके पेट में लगने वाली गोलियां कोई भी बेमौसम गुल खिला सकती थी। थाचू ने सिलाने खून रोकने के लिए उसके पेट पर एक कपड़ा कसकर बांध दिया था, लेकिन मेरे ख्याल में इसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी जो उस वक्त तक मुमकिन ना थी जब तक हम किसी पुरसुकून और महफूज मुकाम पर ठहर ना सके। दोपहर रफ्ता रफ्ता ढल रही थी। बुलंदोबाला पहाड़ी इलाकों में दोपहर ढलने का मतलब होता है शाम बल्कि रात की आमद। सूरज अगर तुलू हो जाए तो 4-5 घंटों से ज्यादा दर्शन नहीं देता। उसकी चमक और खुशगवार रोमांटिक तपश जल्दी सायादार बर्फीली फजा में सर डाल देती है। मैदानी इलाके की बनिस्बतन पहाड़ी इलाके की सुबह और शामें ज्यादा फाल होती हैं। हमारे पास बहुत कम वक्त बाकी रह गया था। 1-8 घंटे के अंदर अंदर हमें किसी महफूज जगह ठहरना था, वरना रोशनी की कमी और सर्दी की ज्यादती इस पहाड़ी सिलसिले को हमारे लिए सर्द जहन्नुम में बदल देती। इस वक्त हम जिस रुख पर सफर कर रहे थे वहां से सागर माता माउंट एवरेस्ट दिखाई नहीं देता था। एक तरह से हम उस तवील चट्टान की आगोश में आगे बढ़ रहे थे। हम सतह समंदर से हजारों फुट की बुलंदी पर गामजन थे और इस बुलंदी में धीरे धीरे इजाफा भी होता जा रहा था। अचानक हम तीनों चौंक उठे और इस चौंकने का सबब वो मखसूस आवाज थी जो हमारी समाअत तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुई थी। बेसाख्ता हमारी निगाहें आसमान की जानिब उठ गई। हमारी नजरों को किसी हेलीकॉप्टर की तलाश थी जो फौरी तौर पर हमें कहीं दिखाई ना दिया। हमारी तशवीशनाक निगाहें वापस पलटी और एक दूसरे के चेहरे को सवालिया अंदाज से घूरने लगी। इस वक्त हम तीनों के ज़हनों में एक जैसे ख्यालात थे, यानी शर्मा हेलीकॉप्टर की मदद से हमें तलाश करने इस तरफ आ रहा है। ये बड़ी हंगामा खेज सूरत हाल थी। हेलीकॉप्टर में सवार दुश्मनों को बहरहाल ये एडवांटेज हासिल था कि बुलंदी पर होने के बायस वो बनिस्बतन ज्यादा आसानी से हमें शिकार कर सकते थे। लिया ने परेशान लहजे में कहा, वैतान वो हमारी तलाश में इधर आ रहे हैं, आने दो। मैंने बेपरवाही से कहा, हमें फौरी तौर पर कहीं छुप जाना चाहिए। उसकी तजवीज़ में खौफ की झलक शामिल थी। तुम लोग रुक क्यों गए हो? आगे बढ़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थाचू ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरा ख्याल है हम एक महफूज पनाहगाह से ज्यादा दूर नहीं है, आओ मेरे साथ। बात खत्म करती वो चट्टान के साए से निकलकर बुलंदी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। मैंने और लिया ने सवालिया निगाहों से एक दूसरे को देखा। थाचू का रवैया हमारी समझ से बाहर था। पता नहीं वो हमें कहाँ ले जाना चाहता था। उसकी पैरवी के सिवा कोई चारा ना था, लिहाजा हम भी उसकी तकलीद में ऊपर चढ़ने लगे। ये पेशकदमी ऐसी थी जैसे हम किसी उमूदी दीवार पर चढ़ रहे हों। थाचू की इत्मीनान और तबादन को देखकर मुझे हैरत हुई। वो बड़े एतमाद और साबित कदमी से आगे बढ़ रहा था, हालांकि उसने अपने कंधे पर काशानूक को भी उठा रखा था। 10 मिनट के बाद ये थका और हांपा देने वाला सफर इख्तिताम पजीर हुआ और थाचू एक मुकाम पर ठहर गया। मेरी उर्ली जान की सांस बुरी तरह फूल गई थी। इस वक्त हमारे सीनों का जीरो बम किसी लोहार की धोंकनी का मंजर पेश कर रहा था। इस एक्सरसाइज का ये फायदा जरूर हुआ कि मौसम की शिद्दत की कमर टूट गई। पसीने में नहाए हुए हमारे बदन फजा में रची बसी ठंडक का बड़ा डट कर मुकाबला कर रहे थे। मैं जानता था ये आर्जी इत्मीनान है। अगर हम चंद सेकंड तक यूं ही खुले में खड़े रहे तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। थाचू कदम कदम पर मुझे हैरान कर रहा था। वो उम्र में हमसे कम अज कम 3 गुना होगा, लेकिन इस मुशक्कत से उसकी सांस फूली थी और ना ही चेहरे पर थकन के आसार दिखाई देते थे। मेरी जानिब उंगली उठाते उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, वैतान उस पत्थर को तुम हटाओगे जल्दी। कौन सा पत्थर? मैं सट पटा कर रह गया। ये उसने पहाड़ी को छुआ। उसकी गहरी संजीदगी देखते हुए मैंने बागौर उस मुकाम का जायजा लिया जिधर उसने इशारा किया था और अगले लम्हे मैं चौंक उठा। वो पत्थर मेरी निगाह में आ गया जिसको हटाने की बात थाचू कर रहा था।
بادی النظر میں وہ پتھر اس طویل القامت پہاڑ کا حصہ دکھائی دیتا تھا جس کے سائے میں اس وقت ہم کھڑے تھے، اس لیے میں پہلے اس پتھر کو جج نہیں کر سکا۔ وہ 2.3 فٹ کا ایک مستطیل پتھر تھا جو کسی دروازے کی صورت اس پہاڑ میں نصب تھا۔ تھاچو کا اعتماد اور لہجے کا ٹھہراؤ یہی ظاہر کرتا تھا وہ اس پتھر کے پیچھے کسی محفوظ پناہ گاہ کے بارے میں پوری یقین ہے۔ اس کے یقین کا سبب کیا تھا، وہ کس سراغ کا سر پکڑ کر یہاں تک آیا تھا، اس قسم کے سوالات پوچھنے کا موقع نہیں تھا، کیونکہ ہیلی کاپٹر کی آواز میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کا مطلب تھا وہ لوگ ہمارے قریب سے قریب تر پہنچ رہے تھے۔ ان لمحات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے خود کو محفوظ کیا جاتا، باقی مسائل بعد میں بھی غور کیے جا سکتے تھے۔ اسی دوران تھاچو نے ایک لمحے کے لیے بھی کاشانو کو اپنے کندھے سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر نیلے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہیلی کاپٹر کی مخصوص آواز سے یوں معلوم ہوتا تھا وہ آنے واحد میں نمودار ہوگا اور ہم پر گولیاں برسانا شروع کر دے گا۔ میں ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کر کے اس پتھر کی جانب متوجہ ہو گیا جو اس پہاڑی میں دروازے کا کردار ادا کر رہا تھا، ایک جادوئی خفیہ دروازہ۔ وہ پتھر دروازہ اس انداز میں پہاڑ کا حصہ بنا ہوا تھا کہ اسے کھینچ کر باہر کی جانب کھولنا ممکن نہ تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اس پتھر کو اندر کی طرف دھکیل دوں۔ میں مذکورہ پتھر کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اگرچہ اس پہاڑ کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت کا حامل تھا، لیکن اس کا وزن منوں میں تھا۔ میں جس طریقہ کار کے سارے اسے دھکیلنے والا تھا اس میں وزن بے اہمیت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس مخصوص طریقہ کار کو 12 آزما کر میں فائدہ اٹھا چکا تھا۔ میں نے ہارس سٹانس اپنایا اور بازوؤں کو مخصوص حرکات کے ساتھ اپنے سینے کو صاف و شفاف ہوا سے بھر لیا۔ اب میرے ہاتھ پہلوؤں میں ٹکے ہوئے تھے۔ اگلی لمحے میں نے سانس خارج کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو پتھر کی سمت کھول دیا۔ یہ بریتھنگ کا ایک مخصوص انداز ہے جس میں اگر چی کی قوت بھی شامل کر لی جائے تو اس کی اثر پذیری میں حیرت انگیز اضافہ ہو جاتا ہے، اور مجھے یہی کرنا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اسی انداز میں انہیل اور ایگزیل کر کے چی کی قوت کو اپنے ہاتھوں میں مرتکز کیا، پھر ایک ایگزیل کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کا حتمی پش پتھر پر آزمایا۔ یہ پش نتیجہ خیز ثابت ہوا اور وہ پتھر اپنی جگہ سے سرک کر اندر کو ہو گیا۔ میں نے داخلے کا راستہ بنانے کے لیے پتھر پر ایک اور بھرپور پش آزمایا اور پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ لیئے نے حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پہلے بھی اسی نوعیت کا کارنامہ انجام دیتے ہوئے مجھے دیکھ چکی تھی، جب ہم دونوں ڈاکٹر مونگ ریفوشے کے ساتھ کھٹمنڈو سے بدھ نیل کنڈ والی عبادت گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں نے اس سے بھی بڑے ایک پتھر کو سڑک سے ہٹایا تھا۔ میری نگاہ لیان کے چہرے سے ہو کر تھاچو کی طرف چلی گئی۔ اس کے چہرے پر مجھے گہری سنجیدگی نظر آئی۔ مجھے آنکھ ملی تو اس نے گمبھیر انداز میں کہا، ویدان باہر کھڑے ہو کر وقت برباد نہ کرو، فوراً اندر چلے جاؤ۔ اور ہم دونوں فی الفور اندر چلے گئے۔ بعد ازاں تھاچو ہماری مدد سے کاشالو کو لے کر اندر آ گیا۔ پھر تھاچو ہی کی ہدایت پر میں نے اس پتھر کو دھکیل کر داخلی راستے پر فٹ کر دیا۔ اب باہر سے یہ دیکھنے والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے مطلوبہ افراد اس پہاڑ کے اندر بند ہیں۔ پہاڑ کے اندر نیم تاریکی کا راج تھا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم اس وقت کتنی لمبی چوڑی کھوہ میں موجود ہیں۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی ایک غار ہی غار دکھائی دیتا تھا۔ وہ نیم تاریکی بالفاظ دیگر ملگجا اجالا یہ ظاہر کرتا تھا کہ دور کہیں اس غار کا کوئی حصہ فضا میں کھلا ہوا ہے جہاں سے یہ روشنی داخل ہو کر یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ باہر کی بنسبت اندر کا موسم خاصا خوشگوار تھا۔ اس غار میں پائی جانے والی خنکی کو بآسانی برداشت کیا جا سکتا تھا۔ اندر پہنچنے کے بعد پہلا جملہ لیان کی زبان سے ادا ہوا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے سرسراتی آواز میں بولی، فیضان کاشانو کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ لیان کی تشویش میں شدت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ نرسنگ کے پیشے سے وابستہ بھی تھی۔ اپنے ایک قریبی ساتھی کو زخموں سے چور دے کر اس کی پیشہ ورانہ تمام تر حیثیات بیک وقت بیدار ہو گئی تھی۔ کاشانو کے لیے میں بھی بہت فکر مند تھا۔ وہ ایک طرح سے ہمارا رہنما تھا۔ اسے شدید زخمی حالت میں دیکھ کر پریشان ہونا ایک فطری بات تھی۔ میں نے اضطراری انداز میں تھاچو کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہم ہنگامی بنیادوں پر کاشانو کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس غار میں اتنا اجالا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ہیولوں کی صورت دیکھ سکتے تھے۔ تھاچو نے میری جانب رخ پھیرتے ہوئے جواب دیا، میں اسی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، لارڈ بدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں خاموش رہ کر تھاچو کی حرکات کا جائزہ لینے لگے۔ اس نے اپنی پوٹلی میں سے ایک ٹارچ نکالی اور اسے روشن کر کے غار کی سنگلاخ دیواروں کا جائزہ لینے لگا۔ پہاڑ سے باہر چونکہ دن کا سامان تھا اس لیے ٹارچ کی روشنی کو ادھر دیکھ لیے جانے کے امکانات 0 کے برابر تھے۔ جلدی تھاچو کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی اور وہ ایک دیوار پر مشل سے مشابہ کسی شے کو پیبوس دے کر تیزی سے اس جانب بڑھ گیا۔ اگلی لمحے وہ اس مشل کو روشن کر چکا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی وہ جانوروں کی چربی کے بل بوتے پر جلنے والی ایک مشل تھی۔ غار میں مناسب روشنی پھیلی تو ہم ایک دوسرے کو واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ لیئے نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے دشمن اس روشنی کی طرف متوجہ ہو کر ادھر تو نہیں آ جائیں گے؟ تھاچو نے تسلی امیز لہجے میں جواب دیا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روشنی باہر سے دکھائی نہیں دے گی۔ کیا تم پہلے بھی اس غار میں آ چکے ہو؟ لیان کے لہجے میں بے پناہ تجسس تھا۔
تھاچو نے قطعیت سے کہا نہیں، پھر تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ اپنے تجربے کی بنا پر، اس نے جواب دیا۔ لیئے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ تھاچو اپنے ہاتھوں کو پوٹلی کے ساتھ مصروف رکھتے ہوئے بولا، ہم بدبخشوئنی پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے رہتے ہیں اور ہمیں مختلف غاروں میں قیام بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں کسی بھی غار کی بناوٹ دیکھ کر فوراً اس کے بارے میں اندازہ قائم کر لیتا ہوں۔ اس کے آخری جملے نے میرے ذہن میں سوال پیدا کیا۔ میں نے اسے پوچھا، اس پہاڑی غار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بتا چکا ہوں نا، یہاں ہونے والی روشنی کو باہر سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جب تم پہلے کبھی اس غار میں نہیں آئے تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس پتھر کے پیچھے ہمیں چھپنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ میسر آ سکتی ہے؟ ذہین آدمی سوچتا ہے اور سوچنے والے افراد کے ذہنوں میں سوالات ضرور ابھرتے ہیں۔ ان نازک لمحات میں میرا اور لیان کا ذہن ایک کے بعد ایک سوال اٹھا رہا تھا۔ تھاچو نے پوٹلی نما اس تھیلے میں سے ایک چھوٹا سا باکس برآمد کیا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے نیچے کسی پہاڑی جانور کا فضلہ پڑا دیکھا تھا۔ میری تجربہ کار نگاہوں نے فوراً اندازہ قائم کر لیا کہ کچھ لوگوں کو یہاں آس پاس ہی کہیں قیام کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے ان آثار کو ایک سوراخ جانا، پھر میں اسی سوراخ کے سہارے چلتے ہوئے اس غار کے سامنے آ پہنچا۔ تمہارا کہنا درست ہے کہ پہاڑ کو باہر سے دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک مخصوص پتھر کو ہٹانے کے بعد کسی محفوظ غار کا راستہ کھل جائے گا۔ وہ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ بس یہی سمجھو کہ یہ بھی میں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کے طفیل جان لیا تھا۔ شاید تم نے غور نہیں کیا کہ وہ فضلہ ایک خاص مقام پر ناپید ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں آس پاس پڑاؤ کی کوئی محفوظ جگہ موجود ہے۔ بہرحال وہ سانس لینے کو رکا، پھر بولا، یہ باتیں ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا انداز جان چھڑانے اور کنی کاٹنے والا تھا۔ لیا نے اس پہاڑی غار کے دور دراز حصے کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے پوچھا، اس طرف کچھ روشنی دکھائی دے رہی ہے، تمہارا تجربہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ادھر سے بھی اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ موجود ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تم لوگ ایسا کرو، جب تک میں اس طرف مصروف ہوں تم ادھر کا جائزہ لے کر آ جاؤ، اس طرح یہ بھی معلوم ہو جائے گا ہماری یہ پناہ گاہ کس قدر طویل و عریض ہے۔ میں اس کا مشورہ سن کر چونک اٹھا۔ مجھے حیرت اس کی تجویز پر نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنی مصروفیت کا جو ذکر کیا تھا اس نے مجھے الجھا دیا تھا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تھاچو تم ہمیں ادھر بھیج کر یہاں کس کام میں مصروف ہونا چاہتے ہو؟ میں کاشانو کو دیکھوں گا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس کا فوری آپریشن بہت ضروری ہے۔ آپریشن؟ میں نے متذبذب لہجے میں پوچھا۔ وہ گمبھیر انداز میں بولا، کاشانو کی حالت فی الحال خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اگر اس کے جسم سے گولیاں باہر نہ نکالی گئیں تو پیٹ کے اندر زہر پھیلنے کا اندیشہ ہے، پھر اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ وہ ایک شفاف حقیقت بیان کر رہا تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے کاشانو کا آپریشن کرے گا۔ ہم اس وقت کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں بلکہ میڈیکل کی سہولت سے میلوں دور ایک پہاڑی غار میں پناہ گزین تھے۔ لیا نے شاید میرا دماغ پڑھ لیا، اس نے تھاچو سے میری سوچ میں ابھرنے والا سوال پوچھ لیا، آپریشن کر کے پیٹ کے اندر پیوس گولیاں نکالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ تھاچو وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی، تم بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہو۔ میں جانتا ہوں آپریشن بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، شاید تم طبی طب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ طبی طب میں علاج کے 4 طریقے مروج ہیں۔ نمبر 1 خوراک کے ذریعے علاج، نمبر 2 ادویات کے ذریعے علاج، نمبر 3 حرارت کے ذریعے علاج اور نمبر 4 جراحت کے ذریعے علاج۔ یہ آخری طریقہ علاج انتہائی ناگزیر حالت میں اپنایا جاتا ہے۔ اور میں وہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے باکس کو کھولنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، اور میں اس وقت کاشانو کی جراحت پر مجبور ہوں۔ آپریشن کے سوا اس کی زندگی بچانے کا کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم حیران پریشان کھڑے یک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو اس وقت کاشانو کی زندگی انتہائی رزق پر ہے۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے کہ مصداق یہ رزق تو لینا ہی ہوگا۔ تم دونوں بے فکر ہو کر غار کے دوسرے حصوں کا جائزہ لو، میں اپنا کام خوش اسلوبی سے کر لوں گا۔ اگر لارڈ بدھا کو اس کی زندگی منظور ہے تو کاشانو کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بدھ مت ہندو مت کے بہت قریب ہے۔ بدھ مت میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ انسانی اعمال کو مستقبل کی بنیاد گردانتا ہے، یعنی ہر عمل کا ایک رد عمل، نیکی کے بدلے نیکی اور برائی کے بدلے برائی۔ اس مذہب کے پیروکار خدا جیسی کسی ماورائی ہستی پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ ہندوؤں کی طرح آواگون کے عقیدے کو اپنی زندگی کی اساس سمجھتے ہیں۔ یعنی انسان مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے۔ ایک نیک انسان اگلے جنم میں بھی انسان ہی رہے گا، جبکہ ایک برا انسان اگلے جنم میں کسی جانور یا شیطان کے روپ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں نے تھاچو سے آواگون عقیدے میں الجھنا مناسب نہ سمجھا اور لیان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک تجویز پیش کر دی۔ یہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ رہی ہے، اس نے نرسنگ کورس کر رکھا ہے، میں چاہتا ہوں یہ تمہاری مدد کے لیے یہاں رک جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بغور لیان کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، تمہاری ترقی یافتہ دنیا کی جدید میڈیکل سائنس یہاں کام نہیں آئے گی، تم دونوں بے فکر ہو جاؤ، میں اپنے کام کو کسی کی مدد کے بغیر بھی کر لوں گا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا وہ اپنے طریقہ کار کو ہمارے سامنے نہیں لانا چاہتا، جیسا کہ حکیم لوگ اپنے نسخے جات کو دوسروں سے چھپا کر رکھتے ہیں
اور اکثر تو یہ راز ہائے بیش بہا اپنے سینے میں لے کر مٹی میں اتر جاتے ہیں۔ یہ میرا ایک خیال تھا، ممکن ہے تھاچو کسی اور مسلط کی بنا پر ہمیں وہاں سے دور رکھنا چاہتا ہو۔ میں نے تبتی لاماؤں، ان کی پراسرار صلاحیتوں اور ناقابل یقین تحیر امیز چمتکاروں کے بارے میں بہت کچھ پڑھ اور سن رکھا تھا۔ موجودہ حالات بتاتے تھے اب دیکھنے کی باری ہے۔ میں نے لیان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ اسی دوران میں تھاچو ہمیں نظر انداز کر کے مکمل یکسوئی کے ساتھ کاشانو کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ چھوٹے سے باغ کے ساتھ اس طرح مصروف عمل تھے جیسے اس کے سوا غار میں اور کوئی وجود نہ ہو۔ وہ ہمیں یکسر فراموش کر چکا تھا۔ لیان نے میرا اشارہ سمجھ لیا اور ہم کاشانو کو تھاچو کے رحم و کرم پر غار کے پتھریلے فرش پر چت بے ہوش پڑے چھوڑ کر خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دور آنے کے بعد لیان نے تشویش بھرے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، وحیدان کاشانو کے ساتھ کیا کرنے والا ہے وہ؟ اس نے بتایا تو ہے آپریشن کرے گا۔ میں نے کہا آپریشن؟ وہ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے اس کے اشارے پر اپنا بازو دراز کر کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ پھر گہری سنجیدگی سے کہا، تم خواہ مخواہ اپنی سمجھ کو نہ تھکاؤ۔ تھاچو نے یقین دلایا ہے نا، وہ اپنا کام اچھی طرح کرنا جانتا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ اپنی ذہنی پراگندگی کو واضح کرنے کے لیے کوئی سوال اٹھانا چاہتی تھی کہ یکلخت خاموش ہو گئی۔ میں بھی چونک کر غار کے آخری سرے کی جانب دیکھنے لگا۔ ہمارے ٹھٹکنے کا سبب فائرنگ کی آواز تھی۔ ہم نے اسے جابیاں نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بادل نظر میں یہی محسوس ہوا جیسے وہ آواز غار کے اندر پیدا ہوئی ہو، لیکن اگلے لمحے ہماری غلط فہمی دور ہو گئی۔ فائرنگ کی مخصوص آواز ایک مرتبہ پھر گونجی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ یقیناً یہ فائرنگ اسی ہیلی کاپٹر سے کی جا رہی تھی جو ہماری کھوج میں اس سلسلہ کوسار میں چکراتا پھر رہا تھا۔ دراصل ہم باتیں کرتے ہوئے کافی آگے غار کے اس حصے میں نکل آئے تھے جہاں کا کوئی حصہ کھلا ہوا تھا۔ اسی سبب پہاڑی کے باہر کی آوازیں اندر بھی پہنچ رہی تھی۔